नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं हिजाज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नईम नियाज़। प्रोग्राम है हमारा तफ़हीम दीन और सिलसिला है क़िससुल अंबिया। क़िससुल अंबिया में नाज़रीन कराम आज जिन नबी के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे उनका नाम है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों में से जो उनके बेटे थे साम, जो अरब की अक़वाम भी उन्हीं की नस्ल से है। हूद अलैहिस्सलाम साम के पोतों की नस्ल में से हैं और हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसको आद कहते थे। आद भी और इरम भी। आद और इरम असल में हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद में से थे। हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम आद की जो बस्ती थी उसे कहते थे अहकाफ, और वो अहकाफ असल में अरबी में कहते हैं रेत के टीलों में जो बसने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे जो खैमे लगाकर जो लोग रहते हैं रेत के टीलों में, उन्हें अहकाफ कहते हैं। ये बस्ती जो है ये यमन और अमान के दरमियान में समंदर की किनारे पर जो पट्टी है वहाँ पर आबाद थी। आद कौम अहकाफ बस्ती में यमन और अमान के दरमियान में ये वहाँ पर क़याम पज़ीर थे, वहाँ पर ये रहते थे। और ये आद कौम अल्लाह तबारक ताला ने जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो तमाम इंसान जो रुए ज़मीन पर ख़त्म हो गए सिवाय उस कश्ती में जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जो तीनों थे और उनकी आगे से औलाद चली, तो साम की नस्ल में से ये जो बस्ती आबाद हुई और ये कौम, अल्लाह तबारक ताला ने इस आद कौम को इंतहाई ताकतवर बनाया था और ऊंचे लंबे इनके कद और गुठे हुए जिस्म, बहुत ताकतवर, और इनको अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड और नाज था। ये अक्सर जो है पहाड़ों में अपनी गारें बनाकर, अपने महल बनाकर और वहाँ पर रहना पसंद करते थे। मतलब खैमों में भी रहते थे, अपनी बस्ती में भी, लेकिन इनके जो पसंदीदा मशगले थे वो पहाड़ों में उनकी जगह बनाना और महल तामीर करना। और ताकत का इनका ये हाल था कि इनके छोटे छोटे बच्चे भी वो पहाड़ों के पत्थरों के गोलों से बॉल की तरह खेलते थे, और ये अगर दीवार में मुक्का मार दें या पहाड़ पे अगर ये मतलब मारें तो उसमें सुराख कर देते थे ऐसे, और लंबे लंबे कद इनके। तो इन्हें अपनी ताकत के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये थी कि ये उस ताकत को सिर्फ़ अपना कमाल समझते थे, ना कि अल्लाह तबारक ताला का शुक्र। और अल्लाह तबारक ताला की बदौलत या अल्लाह के शुक्रगुज़ार होने की बजाय ये मुसलसल शिरक में मुब्तला होते जा रहे थे। एक तरफ तो बुत परस्ती इन्होंने शुरू कर दी, और दूसरा ये उस ताकत के घमंड में अल्लाह तबारक ताला को भूल बैठे थे और इस ताकत को सिर्फ अपना कमाल समझते थे बजाय अल्लाह की नेमत समझने के, ये अपना कमाल समझते थे। अब जब अल्लाह तबारक ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, तो हूद अलैहिस्सलाम ने जब आकर अपनी कौम को ये कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उसकी वहदानियत का इकरार करो और उसी को याद करो और उसके शुक्रगुजार बंदे बनो,
تو قوم نے ہود علیہ السلام کی اس دعوت کو بری طرح ٹھکرا دیا، اور طرح طرح کی باتیں، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور اس سے پہلے جو اقوام تھی، وہ نبیوں پر تہمت لگانی، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا، ان کو ایذا پہنچانی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کو نہ ماننا اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کو جھٹلانا، انہوں نے بھی وہی تمام کام شروع کر دیے۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھو میری قوم، اگر تم رب کائنات کو کی نہیں مانو گے، اس کے شکر گزار بندے نہیں بنو گے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے۔ تو انہوں نے اس کا بھی تمسخر اڑانا شروع کر دیا، اور ہود علیہ السلام کو کہا کہ تم جو جس عذاب سے ڈراتے ہو، وہ عذاب تو ہم پہ نہیں آیا، اور وہ عذاب کب آئے گا؟ تو ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، میں نے اپنی بھرپور محنت کی اور اپنی قوم کو تیری طرف بلانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن قوم ہے کہ وہ کسی صورت بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کو مہلت دی کہ شاید یہ راہ راست پر آ جائیں اور توبہ استغفار کر لیں اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں، لیکن ان کی رسی کو آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کیا۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بارشوں کو روک دیا۔ جب بارشوں کو روکا تو بتدریج وہاں قحط سالی شروع ہو گئی، انسان بھی اور جانور بھی بھوکے اور پیاسے مرنے لگے، زمینیں بنجر ہونی شروع ہو گئیں، قحط کی کیفیت ہو گئی، بہت پریشان ہوئے، جانور بھی انسان بھی سب بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب وہ قحط بھی بھیج دیا، بارشیں بھی روک دیں، لیکن پھر بھی قوم سمجھنے کو تیار نہ تھی، تو ایک روز اسی طرح جب وہ انتہائی پریشان حال تھے اور وہ قحط سالی کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بادل کو ان کی قوم کی طرف روانہ کیا، اور سیاہ رنگ کے بادل، گہرے سیاہ رنگ کے بادل جب وہ منڈلانے شروع ہوئے، اور ناظرین کرام جب وہ سیاہ رنگ کے بادل آئے، بڑے گہرے بادل، تو قوم بڑی خوش ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اب اللہ کی طرف سے بھرپور بارش ہوگی اور قحط کے یہ جو قحط سالی ختم ہو جائے گی، اور ہمارے جانوروں کے لیے اور ہمارے لیے کھانے پینے کا، راشن کا، چارے کا بندوبست ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور آخر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ تیز اور سرد آندھی، اتنی شدید تیز اور سرد آندھی آئی کہ جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہی، اور اس آندھی نے تباہ و برباد کر دیا ان کی بستیوں کو، ان کی فصلوں کو، ان کے گھروں کو۔ انہوں نے جو پہاڑوں میں غاریں بنائی ہوئی تھی، جو محل تعمیر کیے ہوئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود کر دیا، پوری قوم کو۔ اور اس تیز آندھی نے، ہوا نے انہیں ہلا کے رکھ دیا۔ وہ زمین پر اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کے درخت کے تنے کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے اوپر عذاب آیا، سب کچھ ان کا اجڑ گیا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا جو اپنے نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وہ بالکل سچ ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو محفوظ رکھا اس عذاب سے اور بچا لیا۔ ناظرین کرام، ہمیں قوم عاد سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ طاقت اگر ہو شکر کے بغیر تو وہ وبال ہے، یعنی طاقت جو شکر کے بغیر ہو وہ وبال ہے، اور غرور عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔
تکبر جو اس قوم نے کیا، غرور کیا، ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا، انہیں اندھا کر دیا اس غرور نے۔ نبی کی بات کا انکار وہ تباہی اور بربادی لاتا ہے۔ نبی جو وقت کے نبی تھے، جیسے اس قوم پر حود علیہ السلام تھے، انہوں نے مسلسل ان کی بات کا انکار کیا تو نتیجہ ان کی تباہی اور بربادی پر ختم ہوا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے انہیں پہلے مہلت دی تھی کہ اگر وہ توبہ استغفار کر لیتے، سنبھل جاتے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے، تو وہ جو مہلت خشک سالی کی چل رہی تھی، عذاب سے پہلے کی جو اللہ نے مہلت دی تھی، ان کی ڈور جو ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، اگر اس وقت بھی وہ سدھر جاتے اور اپنے نبی کی بات کو مان لیتے تو شاید وہ اس عذاب سے بچ جاتے۔ تو مہلت کو غفلت نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ قوم عاد سے جو نا ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، آج کل آپ دیکھیں کہ ہم ٹیکنالوجی پر کتنا فخر کرتے ہیں کہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کے اوپر ہم ناز کر رہے ہیں، اور اپنی اس ٹیکنالوجی کی بدولت، اپنی طاقت پر، اپنے علم پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح کے طریقے سے ہم بھی بتدریج اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں۔ قوم عاد کی داستان ہمارے لیے، آج کے انسانوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے، ایک کھلی وارننگ ہے کہ ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور جیسے قوم عاد کہتی تھی کہ ہم سے طاقتور کون ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا تم سے زیادہ طاقتور ہے، اور انہیں اس چیز کا پھر انہیں علم ہوا، انہیں پتہ چلا کہ جو وہ غرور اور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق، اللہ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے آ کر ان کی طاقت کے سارے قلعے کھول دی اور ان کو نیست و نابود کر دیا، دنیا سے فنا کر دیا۔ ناظرین کرام، ہماری بھی یہ دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں طاقت دے لیکن عاجزی کے ساتھ، ہمیں نعمت دے لیکن شکر کے ساتھ، اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان اور مومن بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے، ناگہانی آفات وبائی امراض سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔